सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन सय्यदिना व नबियना अबिल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिजसा व ताहिरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन करम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम महफिल विलायत के साथ ह्यूस्टन टेक्सास से ये प्रोग्राम नशर किया जा रहा है। आपकी खिदमत में हाजिर है विलायत टीवी USA से प्रोग्राम जो है नशर किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम का शुक्र करते हुए और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द व सना उस पाक परवरदिगार के लिए कि जिसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा कि जिसका शुक्र करना हमारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी में भी मुमकिन नहीं है। न उन नेमतों का शुमार करना, न उन नेमतों का अहाता करना हमारे बस में है। और जब किसी चीज़ का शुमार नहीं किया जा सकता, जब किसी चीज़ को दर्क नहीं किया जा सकता, जब किसी चीज़ को समझा नहीं जा सकता, तो फिर कैसे मुमकिन है कि उसका शुक्र अदा किया जाए। बस ये कि अपनी हस्ब हैसियत परवरदिगार आलम हमें तौफीक शुक्र अता फरमाए इंशाअल्लाह। नाज़रीन आज का प्रोग्राम इंशाअल्लाह हम जो माह मुबारक की दुआएं हैं डेली की, उससे हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और जो आज की दुआ है यानी 12वीं माह मुबारक रमज़ान की आज जो दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये नाज़रीन खूबसूरत दुआ, इनके अल्फाज पर गौर करने की ज़रूरत है और बहुत मारिफत मिलती है ये दुआएं। सिर्फ ये दुआएं पढ़ने से, छोटी छोटी डेली की एक एक दो दो जुमले की दुआ है, लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत बामारफत। ज़ाहिर है कि रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ हमको तालीम फरमाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ज़य्यिनी फ़ीहे बिस्सित्र वल अफ़ाफ़। या अल्लाह मुझे आरास्ता कर दे इस माह में पर्दादारी और पारसाई से। यानी आफीफा होता है ना, आफाफ यानी पारसाई से मुझे आरास्ता कर दे। मुझे बिल्कुल जैसे कहते हैं जब हम किसी चीज़ को सजाते हैं, बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगी, किसी भी चीज़ को जब डेकोरेट किया जाता है तो उस डेकोरेट करने के लिए उसकी यानी सफाई की जाती है, उसको फिर जीनत दी जाती है। यहाँ पे हम अपनी रूह की जीनत की बात करें, दुआ मांग रहे हैं कि हमें तो किन चीज़ों से आरास्ता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रूह की और किसी भी इंसान की जीनत का बायस है और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता कर सकता है और जिसे मांगना हमें सिखाया जा रहा है कि मांगा जाए तो ऐसे मांगा जाए और ये मांगा जाए। अल्लाहुम्मा ज़य्यिनी फ़ीहे बिस्सित्र वल अफ़ाफ़। मुझे जीनत दे दे इस माह में, इस माह मुबारक में, किस चीज़ से? बिस्सित्र पर्दादारी और वल अफ़ाफ़ पारसाई से। वस्तुरनी फ़ीहे बिलिबासिल क़ुनूअ वल कफ़ाफ़। और मुझे ढक दे किस लिबास से? इस महीने में किस लिबास से? बिलिबासिल क़ुनूअ वल कफ़ाफ़, यानी लिबास क़नाअत से और किफ़ायत शुआरी से। क़ुनू वल कफ़ाफ़ यानी क़नाअत और किफ़ायत शुआरी। इसके अंदर नाज़रीन मैं इतनी जल्दी से गुज़री हूँ, बिल्कुल भी हक़ अदा नहीं हो रहा है इस दुआ की खूबसूरती का, लेकिन ये अल्फाज बस ज़हनों में रह जाएं। वहमिलनी फ़ीहे अलल अदल वल इंसाफ। बहुत बड़ी दुआ है नाज़रीन, और ये खुसूसन इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहू, आपके ज़हूर के हवाले से कल भी हमने दुआ इफ्तिताह को कनेक्ट किया था कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहू का जब इंशाअल्लाह ज़हूर होगा और आप ये दुनिया के जो जुल्म जौर से भरी हुई है उसको अदलो इंसाफ से जब फिल करेंगे, अदलो इंसाफ से ये दुनिया भर दी जाएगी इमाम ज़माना के वसीले से, तो उस वक्त ये दुनिया नाइंसाफ़ी की, जुल्म जौर की इतनी आदी हो चुकी होगी कि लोग जो है अदल को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, लोग इंसाफ को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जैसा कि जब खैर वो एक डिटेल आ जाती है बाद में, लेकिन बाहर तौर जिस तरीके से मौला कायनात ने जब आप दुनियावी इक़्तिदार या दुनियावी खिलाफत पर आप आए, आपने ये जो ओहदा जो है कबूल किया, ये दुनियावी खिलाफत का,
تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ پھر تمہیں یعنی اس چیز کا عدل و انصاف کا تمہیں متحمل ہونا، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، عدل و انصاف کو برداشت نہیں کر پاؤ گے. اتنی زیادہ انسان کو جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو انٹائٹلڈ فیل کرتا ہے کہ اسے ہر چیز میں اپنے لیے سب سے اچھی چیز، اپنے لیے سب سے زیادہ، اپنے لیے سب سے بہترین حصہ چاہیے ہوتا ہے. اور جبکہ جب امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ تو عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا، اور انسانوں کے لیے مشکل ہو جائے گا اس عدل و انصاف کو برداشت کرنا. یہاں ہم دعا کر رہے ہیں وَاحْمِلْنِي فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ. شاید آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تو عادل انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ بہت عادل پسند اور انصاف پسند ہے، اور اس پہ ناظرین وقت چونکہ ہمارے پاس ہے نہیں تو اس پہ ہم گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن بہت ساری مثالوں کے ساتھ اس کو سمجھا بھی جا سکتا ہے، سمجھایا بھی جا سکتا ہے کہ واقعتاً عدل اور انصاف کو برداشت کرنا انسان کے لیے وہ توفیق ہے جو پروردگار عالم عطا فرمائے. تو انسان کے اندر یہ قابلیت پیدا ہوتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ عدل و انصاف سے کام لے بلکہ عدل و انصاف کا متحمل ہو، سے برداشت کرے. پھر وَآمِنِّي فِيهِ مِن كُلِّ مَا أَخَافُ، کہ اور جو بھی خوف زدہ کرنے والی چیزیں ہیں اس سے مجھے اپنی امان میں لے لے اس مہینے میں. بے عصمت کا یا عصمت الخائفین، اپنی محافظت اور اعانت کے ذریعے سے، اے ڈرنے والوں کے، اے خوف زدہ لوگوں کے محافظ. یہاں پر یہ بہت خوبصورت دعا روح کی زینت کے حوالے سے، کہ روح کی زینت کیا چیزیں ہیں. عفت پارسائی روح کی زینت ہے، اس کو مانگا جا رہا ہے. پھر کون سا لباس؟ ایک تو ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے کہ بہترین لباس جو لباس تقویٰ ہے. پھر یہاں پہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ لباس القنوع والکفاف، یعنی انسان جو ہے قناعت اختیار کرے اور یہ مانگا قناعت کا لباس اور کفایت شعاری کا لباس. اور پھر آخر میں کہ مجھے متحمل کر دے عدل کو سہنے کا، عدل کو برداشت کرنے کا، انصاف کو برداشت کرنے کا، اور آخر میں کہ مجھے ہر خوف زدہ کرنے والی چیز سے امان دے دے. یہ دعا آج کی تھی 12 ماہ مبارک رمضان کی. ناظرین اس کے ساتھ پروگرام کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں، پہلی دفعہ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائی ہیں الحمدللہ، اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. ان کا میں تعارف کروانا چاہوں گی. ذاکرہ اہل بیت ہے، ذاکرہ ارم عسکری صاحبہ محترمہ، جو کہ ہیوسٹن ٹیکسس سے ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے. ماشاءاللہ سے یہ شرف ہے، یہ وہ شرف ہے جو شاہوں کو بھی نہیں ملتا. زہے نصیب کے ہیں جعفری غلام حسین. تو بے شک یہ بہت بڑا شرف ہے ذکر اہل بیت کرنا، جو پروردگار عالم نے آپ کو عطا فرمایا الحمدللہ. اور ہم آپ کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم سسٹر ارم عسکری. وعلیکم السلام. آپ کو ماہ مبارک کی بہت بہت مبارکباد. پروردگار عالم انشاءاللہ تمام اعمال آپ کے ہم سب کے قبول فرمائے، اور انشاءاللہ تمام ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے انشاءاللہ. ناظرین الہی امین. ناظرین ذاکرہ ظاہر ماشاءاللہ ذاکرہ اہل بیت ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہیں. گفتگو کا جو آج ہماری گفتگو پروگرام میں ہوگی اس کا تھوڑا سا میں خلاصہ بیان کرتی چلوں کہ کیا کیا ہم آج پروگرام میں بات کریں گے. تھوڑی سی بات ظاہر کہ امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو میرے خیال سے 15 ماہ مبارک رمضان آپ کی ولادت سے منسوب ہے. تو ہم امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے تھوڑی تھوڑی گفتگو ان دنوں میں کرتے چلیں گے. اور آج ہم تذکرہ امام حسن مجتبی علیہ السلام سسٹر ثروت عسکری کی زبانی سنیں گے. کچھ امام حسن کے اقوال اور کچھ آپ کے حوالے سے جو ہے آپ کی سیرت میں جو آپ کا ظاہر ہے کہ ایک امام حسن کا، جیسے میں پہلے بھی ہم نے ایک بات آئی تھی کہ جب امام حسن کا نام آتا ہے تو ایک دم ایک صلح اور ایک امن، یہ دو الفاظ کم از کم ہمارے ذہنوں میں گھومتے ہیں. اور امام حسن علیہ السلام کا خلق، آپ کا اخلاق جو کہ بالکل شبیہ تھا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ظاہر ہے کہ رسول خدا کا بہترین اسوہ، اور اس اسوے پہ سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام نے چل کر دنیا والوں کو دکھایا. تو لہٰذا ائمہ اطہار
اور جناب فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہا اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے حوالے سے بہترین ہمارے لیے اسوہ ہے، بہترین ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. تو تھوڑی سی امام حسن کے حوالے سے یہ گفتگو ہم کریں گے. کل ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، میں نے قصہ جناب موسیٰ کا سٹارٹ کیا تھا. جناب موسیٰ جو فرعون کی قوم پہ جو عذاب آتا تھا اس کے حوالے سے وہ جو عذاب آئے، اور سورہ اعراف کی آیت میں نے اس کا ریفرنس دیا تھا کہ سورہ اعراف میں جو تذکرہ آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس پر عذاب آئے اور کون کون سے عذاب تھے، اس پہ تھوڑی سی ہم وہ واقعہ تھوڑا سا بیان کریں گے، تھوڑا سا حصہ. اور ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے موقع ملا تو انشاءاللہ شب قدر کی اب ہم ظاہر کی تیاری ہمیں شروع کر دینی چاہیے. شب قدر کے بارے میں ابھی سے ہمیں سوچنا شروع کر دینا چاہیے. ظاہر ہے کہ ہم شاید اب بھی دیر سے سوچ رہے ہیں، بہت سارے لوگ الحمدللہ بہت پہلے سے شب قدر کی تیاری میں مصروف ہیں. ماہ مبارک رجب سے شروع ہو جاتی شب قدر کی تیاری. تو تھوڑی سی بات ہم اس حوالے سے کریں گے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ دعائے افتتاح کے تھوڑے تھوڑے جملے ہم ایوری ڈے لے کر چل رہے ہیں، تو وہ بھی میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کروں گی انشاءاللہ. میں ذاکرہ سسٹر ارم عسکری کی طرف آؤں گی اور میں تھوڑا سا آپ سے پہلے تو تھوڑا سا انٹروڈکشن اور تھوڑا یہ کہ آپ کا کیسا مہینہ یہ ماہ مبارک لاک ڈاؤن کی آئی نو سچویشن ہے، کیسا مہینہ آپ کا گزر رہا ہے آج کل؟ جی الحمدللہ بہت بہترین مہینہ ہے کہ کہتے ہیں ہم نے ہمیشہ سب سے ایک جملہ سنا کہ آپ کسی کو کال کریں تو آپ کو لوگ عموماً کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا بالکل بھی، اس وجہ سے میں کال کرنی بھول گئی آپ کو. لیکن یہ جو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت بہترین فرصت کے لمحات دیے ہیں کہ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ سکتے ہیں. اس میں بہترین یہ مہینے ہمیں ملے جو کہ رجب ہے، شعبان ہے، اور بالخصوص یہ جو فائنل راؤنڈ ہے رمضان. اور اللہ کا کرم ہے بہت بڑا، پروردگار عالم کا احسان کہ اس نے ہمیں اتنا بہترین مہینے سے نوازا کہ جس میں ہم اگر چاہیں تو اپنے وہ تمام آئندہ اور گزشتہ جتنے بھی گناہ ہم سے ہو چکے ہیں، ہم پروردگار عالم سے بہترین طریقے سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ سکتے ہیں. اور پلس یہ کہ اگر ہم چاہیں تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم بڑی ضد کر کے بڑے ہی مان سے اپنے رب سے بہت ساری اپنی وہ حاجات جو کہ ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہم جو شب قدر کا انشاءاللہ بھی سلسلہ ہوگا اس میں ہم اللہ سے اپنی حاجات کو مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ. بہت خوبصورت بات کی انشاءاللہ. آپ نے کہ ہم بڑے مان سے اور بڑی ضد کر کے، کیونکہ اس میں مہمان نواز ہے پروردگار عالم ہے، تو ہم پہ بے بڑے شک بے مان سے، شک. اور انشاءاللہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ظاہر ہے ہمیں سوء ظن رکھنا ہے کہ ہم جب دعا کریں گے تو پروردگار. کل ہی ہم نے دعا افتتاح کا ارم ہم بات کر رہے تھے، تو ہم نے دعا افتتاح کا جو یہ جملہ ہے کہ وہ پروردگار وہ ہے کہ جس کے در سے کوئی بھی سوالی جو ہے، کوئی بھی سائل جو ہے وہ خالی نہیں پلٹایا جاتا، کسی کو پلٹاتا نہیں، اور اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. اور ظاہر ماہ مبارک رمضان کے جس میں اس کی رحمتوں کی جو کہ سارا سال جاری و ساری رہتی ہے، اس مہینے میں خاص طور سے انتہا ہوتی ہے. تو مجھے نہیں معلوم، کاش کہ وہ ہمیں وہ عالم شہود میں اگر ہم واقعی اس چیز کا ہم معائنہ کر سکتے، دیکھ سکتے، مشاہدہ کر سکتے کہ واقعی اس وقت کیسا پرنور ان ریالٹی ماحول ہے. پروردگار عالم انشاءاللہ ہمیں فیضیاب کرے، اور پروردگار عالم کی رحمتوں سے اس مہینے میں انشاءاللہ. ارم انشاءاللہ آپ سے گزارش کروں گی کہ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے آپ کیا گفتگو کا آپ سمجھ لیجئے کہ ہم 15 رمضان تک ہم یہ سفر جاری رکھیں گے امام حسن کے حوالے سے گفتگو کا. آپ آج اس گفتگو کا الحمدللہ آغاز کر رہی ہیں، تو آپ امام حسن علیہ السلام کا تھوڑا سا آپ کیا پیش کرنا چاہیں گی امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے؟ جی تو یہ بہت بہترین ٹائم ہے، اور میں سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو اس خوشی کے صدقے میں بہت ساری خوشیوں سے نوازیں. اور اس شعر کے ساتھ اس گفتگو کا انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں کہ خبر سنی جو امام حسن کے آنے کی، خبر سنی جو امام حسن کے آنے کی، فضائیں ہونے لگیں صلح کن زمانے کی. سبحان اللہ، علی کی سبحان جنگ اللہ. ہو، علی کی جنگ ہو صلح حسن کے صبر حسین. علی کی جنگ ہو صلح حسن کے صبر حسین، یہ کیا ساری بات ہے، سرخیاں ہیں ایک ہی فسانے کی. کیا بات تو ہے، سبحان اللہ. بہت بہترین ہے نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے اس ایک شعر میں پوری محمد والے محمد کو ایکسپلین کر دیا گیا کہ بے چاہے شک. اس میں صلح حسن ہو،
صبر حسین ہو یا کا مولا کائنات کی جنگ ہو، وہ سب جو ہیں وہ ایک ہی فسانے کی سرخیاں ہیں. بے اور شک آپ بے شک بے شک. یہ دیکھیں سسٹر کہ میں اس قول سے، امام حسن کے قول سے اس کو آگے بڑھاتی ہوں کہ میرے مولا یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم پر فکر کرنا واجب ہے، کیونکہ فکر عقل مند انسان کے دل کی زندگی ہے اور دانائی و حکمت دروازوں کی چابی ہے. تو یہ جو ابھی آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ لاک ڈاؤن کی سچویشن چل رہی ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں یہ مہینہ اتنا خوبصورت رمضان کا مہینہ بھی ملا اور اس میں ہمیں گھر میں بیٹھنے کی توفیق بھی مل گئی. بے اور اس شک بے میں شک. اگر ہم چاہیں تو بہترین فکر کر سکتے ہیں، اور جو کہ میرے مولا کہہ رہے ہیں کہ فکر کرنا ہم پر واجب ہے، کیونکہ جو عقل مند انسان ہوتا ہے، فکر جو ہوتی ہے اس کے دل کی زندگی ہے. اور ابھی انشاءاللہ 15 رمضان میں کو جب ہم یہ میرے مولا کی ولادت منا رہے ہوں گے تو آپ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا، تو جب ہم یہ خوشیاں انشاءاللہ منا رہے ہوں گے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں یہ فکر کرنا ہم پر واجب ہے کہ یہ جو جب ہمارے امام کی مطلب ولادت آتی ہے تو ہم خوشیاں مناتے ہیں، اپنے گھروں میں اچھے کھانے پکوان بناتے ہیں، بہترین لباس زیب تن کرتے ہیں، اپنے بچوں کو امام بارگاہ کی جانب لے کے جاتے ہیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ آج جو ہے بہت خوشی کا دن ہے. اسی طرح جب کوئی غم کا مطلب وہ ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے، تو ہم سوگوار طبیعت میں سوگواری کا لباس زیب تن کے ہوئے امام بارگاہ جاتے ہیں. اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ اس میں یہ فکر کرنا بڑا ضروری ہے. یہ ہماری ذہنی تربیت ہے اصل میں نا، کہ تب خوشی ہے اگر ہمارے ائمہ طاہرین کے گھر خوشی ہے تو ہم خوش ہیں، اگر ہمارے بے ائمہ شک طاہرین کے گھر غم ہے تو پھر ہم بھی غمگین ہیں. یہ غمگین کیا ہے. ہو بے گئی، یہ شک بے ہماری شک. ہر پورے سال ہماری ذہنی تربیت ہوتی رہتی ہے. سبحان اللہ. بے شک اچھا بے شک. دیکھیے، جب ہم یہ ایام خوشی مناتے ہیں نا تو آپ بس میں اتنا سوچتی ہوں کہ ایام خوشی مناتے وقت نا ہمیں عہد کرنا ہے. اور عہد کیا کرنا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ یاد دہانی ہے. جیسے امام حسن کا یہ ہم لوگ ابھی اس وقت جو ہے تبصرہ کر رہے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ ہم ان کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ یاد دہانی کرانی ہے کہ جب آپ مولا حسن کی پوری ہسٹری نکال کر پڑھیں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ میرے مولا کے پاس انصاروں کی بہت کمی تھی. بالکل انصار بے کی شک. تنہا بہت زیادہ ترین کمی سردار. تھی میرے بالکل. مولا کے پاس. اور اس میں ہمیں عہد کیا کرنا ہے؟ عہد یہ کرنا ہے کہ مولا اس خوشی کے موقع پر ہمیں یہ توفیق دیجیے گا. ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم جو ہمارے امام وقت امام حجت اس دنیا میں موجود ہیں، ہم ان کے مخلص انصار و اعوان میں شامل ہو سکیں. دیکھیے میں نے الہی لفظ آمین مخلص کا انشاءاللہ. استعمال اس لیے کیا کیونکہ ہم سب مومن ہیں، ہم سب شیعہ ہیں، ہم سب بہت دعوی محبت کرتے ہیں، لیکن دعوی محبت جو ہے اس کی پیک اس وقت نظر آئے گی کہ جس وقت ہمارے مولا کا انشاءاللہ ظہور ہوگا. بالکل بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ. بالکل بالکل. بہت صحیح آپ نے فرمایا سسٹر کہ الحمدللہ دعوی محبت اور اس میں خلوص کی بہت ضرورت ہے. اور دیکھیے اس مہینے میں جو ہمارے لیے سمجھے کہ شب قدر کے حوالے سے خاص طور سے جو صورتیں پڑھنے کو بتائی گئی ہیں، بالخصوص سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی شب قدر میں ہمیں چھٹے امام کی بہت ایک اسٹرانگ حدیث یک کے بعد دیگرے تاکیدات کے ساتھ کہ امام نے قسم لی اور اس کے بعد دو تین باتیں ایسی کر کے سٹریس کر کے بتایا کہ ذمہ داری لی کہ جو شخص جو ہے ان صورتوں کی تلاوت اس شب میں کرے گا، یعنی شب قدر میں، وہ یقیناً اس کا جو ابورڈ ہے، اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے. تو سورہ عنکبوت کی ہم ابھی ہم نے چند دنوں پہلے ناظرین آپ کے سامنے پیش کی تھی. سسٹر غالباً آپ کی نظروں سے گزرا ہو کہ سورہ عنکبوت کا تھوڑا ہم نے سمجھ لیجیے سمرائز کیا تھا، اس کی آیتوں کو ایک گھنٹے کے اندر تھوڑا ہم نے کوشش کی تھی تاکہ اس کے ایٹ لیسٹ ٹاپکس ہمارے، تو بہت کچھ ہے سورہ عنکبوت میں جو کہ ہم نے تھوڑا سا سیکھنے کی اور تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی. آخری جو آیت ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا، کہ جس نے جہاد کیا، جس نے کوشش کی ہمارے لیے، ہمارے راستے پہ،
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اسے ہم گائیڈ کر دیتے ہیں، اسے ہم راستہ دکھا دیتے ہیں، اسے کس راستے پر چلا دیتے ہیں؟ اپنے راستے پر. اور پھر جب اس کی تفسیر میں ہم جا کر دیکھتے ہیں تو دو چیزیں نظر آتی ہیں کہ فقط کوشش کافی نہیں، یعنی انسان جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کے اوپر پوری زندگی گزار دے اور صبح شام محنت کرتا رہے، انسان جو ہے وہ نمازیں پڑھتا رہے، مثلا عبادت کرتا رہے، انسان جو ہے وہ دیگر دینی علوم حاصل کرنے میں اپنی پوری زندگی گزار دے، لیکن اگر فقط کوشش ہے اور اس کے ساتھ خلوص نہیں ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں ہدایت کو شامل نہیں کرتا، ہدایت کو نہیں ڈالتا. ہدایت کا نور اسی وقت روشن ہوتا ہے کہ جب جہاد یعنی کوشش کے ساتھ، ہم نے ناظرین بات کی تھی کہ جہاد کا مقصد فقط وہ نہیں ہے کہ جو جہاد میدان جنگ میں، یہاں جہاد اکبر بھی ہے اور جہاد بن نفس، یعنی جہاد اکبر بھی ہے یعنی جہاد بن نفس، اور جہاد اصغر بھی ہے، ہر طرح کا جہاد، ہر طرح کی کوشش جو راہ خدا میں کی جائے، اور اس میں خالص ہونا یا خلوص ہونا یا فقط ذہن میں یہ خیال ہونا کہ قربتاً اللہ، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے، نہ اس کے اندر دنیا پرستی ہو، نہ اس میں شہرت پرستی ہو، نہ اس میں نفس پرستی ہو، نہ یہ کہ دنیا حاصل ہو جائے، نہ یہ کہ اس سے مجھے فلانا فائدہ حاصل نہیں، اس کے اندر فقط اور فقط جو کوشش کے ساتھ ایک چیز جو لازمی ہے وہ انسان کا خلوص. اس کے بغیر یہ ساری کوشش زندگی بھر بھی انسان، جسے کہتے ہیں نا ہزاروں سال گر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں سال گر سجدے میں اگر مارا تو کیا مارا. تو یعنی ہزاروں سال کا سجدہ شیطان کا بیکار ہو گیا. معرفت ہے، اس وہ سجدہ تو کر رہا تھا لیکن اس کا دل پروردگار عالم کی بارگاہ میں نہیں جھکا تھا، وہ اللہ کی حکم ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. تو لہٰذا یہ چیز بہت ضروری ہے کہ کوشش کے ساتھ، جو آپ نے کہا نا خلوص کی بہت ضرورت ہے. اور خوبصورتی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جو محبت کا اظہار ہے، یا جو محبت ہم دل میں رکھتے ہیں، چاہے وہ باللسان ہے یا وہ دل کے اندر ہمارے محبت موجود ہے، اس کے اظہار کی خوبصورتی ہے کہ اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے، اس محبت میں خلوص ہونا چاہیے، اور وہ خلوص جو ہے پھر عمل میں نظر آتا ہے، وہ خلوص جو ہے وہ پھر عمل کی زینت بن جاتا ہے، عمل کو وہ زینت دے دیتا ہے اگر اہل بیت سے محبت میں خلوص ہے. اور آپ نے جو بات کی، جو حدیث پیش کی سسٹر سروت، بہت خوبصورت، کہ فکر جو ہے دلوں کو زندہ کرتی ہے، بہت بالکل بے شک. اور امام ائمہ اطہار کی بیشتر ہمیں احادیث ملتی ہیں، اور مولا کائنات نے فرمایا کہ حدیثوں کو ایک دوسرے کی محفلوں میں بیان کیا کرو، اس سے جو ہے دل جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں، ورنہ اگر انسان واقعی ذکر الہی نہ کرے تو انسان کا دل جو ہے مردہ ہو جاتا ہے. اگر ائمہ اطہار نے جو احادیث ارشاد فرمائی ہیں وہ ان احادیث کو انسان بار بار نہ سنے تو انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اور یہ جو فکر کی اور شب قدر کی ایک بہت بڑی عبادت جو ہے کہ ہم یقیناً، یعنی تلاوت قرآن بھی ہو، یقیناً وہ سارے اعمال بھی ہوں اور استغفار بھی ہو، سارے اعمال اپنی جگہ، لیکن تھوڑی سی دیر کی فکر جو ہے ایون شب قدر میں بھی بہت زیادہ ضروری ہے. سسٹر سروت، سسٹر ارم، اس وقت جو ہے، اور آپ امام حسن کے حوالے سے، آپ کے خلق کے حوالے سے ہمیں بہت خوبصورت واقعات ملتے ہیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو بات کی کہ خلوص کا اظہار، مطلب محبت کا اظہار یہ کہ خلوص ہو، اور خلوص کا نتیجہ یہ کہ عمل میں وہ چیز جو ہے وہ محبت عمل میں نظر آئے. عمل ہم جو دیکھتے ہیں، ہم جب اپنا کمپیئر کرتے ہیں ائمہ اطہار کے کردار سے اپنے کردار کو، آپ کے اخلاق کے آپ کے اخلاق سے اپنے اخلاق کو، تو ہم خود کو بہت ہی زیادہ سمجھتے ہیں. مطلب جیسے میں فار ایگزامپل اپنی بات کروں تو لگتا ہے کہ وی آر ٹوٹل فیلئر، یعنی کوئی کمپیریزن نظر نہیں آتا. کہ وہاں پہ اخلاق یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک عورت مسلسل کچرا پھینک رہی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کو جا رہے ہیں. امام حسن کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ آپ مثالیں ملتی ہیں، تو آپ اس حوالے سے کچھ، آپ کے اخلاق کے حوالے سے کچھ بیان کرنا چاہیں گی؟ اس وقت آپ کی آواز اس وقت بالکل آپ کی وہ ہو گئی، اب نہیں آ رہی ہے. جی اب بولیے آپ. نہیں، آپ کی آواز اس وقت نہیں آ رہی. نہیں، کنٹرول روم میرے خیال سے کچھ فکس کرنے کی ضرورت ہے غالباً.
ناظرین میرے خیال سے جب تک کہ مائک ان کا فکس سسٹر ارم کا ہوتا ہے ہم بات کو تھوڑا آگے آپ نے غالباً اپنا میوٹ کیا ہوا ہے، اپنا مائک آپ کا میوٹ ہو گیا ہے، آپ کے فون پہ یا کہیں پہ میوٹ تو نہیں بٹن دب گیا ہے؟ آپ جو ڈیوائس یوز کر رہی ہیں اس پہ میوٹ کا بٹن تو نہیں دب گیا ہے؟ ناظرین جب تک کہ یہ مائکرو فون کا اب یہ تھوڑی ٹیکنیکل پرابلمز ہو جاتی ہیں لیکن کوئی بات نہیں، تذکرہ اتنا خوبصورت ہے الحمدللہ۔ تو ہم امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے جو گفتگو ہماری جاری ہے اس کو ہم ابھی سسٹر ارم کا جب مائک فکس ہوتا ہے تو ہم اس گفتگو کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ کے سامنے دعائے افتتاح کا تھوڑا سا حصہ ہم تھوڑا آگے بڑھائیں، جو کہ ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک اور حمد سٹارٹ ہوتی ہے، والحمد للہ قاسم الجبارین۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کو اس حمد میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تعریف ہے اللہ کے لیے جو توڑنے والا ہے سرکشوں کا۔ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ حمد بیان ہوئی تھی وَيُهْلِكُ مُلُوكَ، شاہوں کا ہلاک کرنے والا ہے۔ چاہے کوئی بادشاہ ہو، پروردگار عالم کے قبضہ قدرت میں اس کی شاہی ہے، اس کی بادشاہی ہے، اس کا ملک بھی ہے، اس کی ملکیت بھی ہے، اس کی ملوکیت بھی ہے۔ الحمدللہ قاسم الجبارین، جو سرکشوں کا توڑنے والا ہے۔ مبیر الظالمین، جو ظالموں کا ہلاک کرنے والا ہے۔ مدرک الحاربین، جو کہ بھاگنے والوں کو پکڑنے والا ہے، کوئی اس کی حکومت سے فرار نہیں ہو سکتا۔ ولا یمکن الفرار من حکومتک، دعائے کمیل کے جملے کہ تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ مدرک الحاربین، نکال الظالمین، ظالموں کو عذاب دینے والا ہے۔ صریخ المستصرخین، فریادیوں کی فریاد رسی کرنے والا ہے۔ موضع حاجات الطالبین، معتمد المؤمنین، طلبگاروں کے لیے حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ پورا کرنے کی جگہ کیا ہے؟ حاجات کی برابری کے لیے جو ایک منبع ہے کہ جہاں سے ہر ایک کو اس کی حاجت ملتی ہے، ہر ایک کی حاجت روا ہوتی ہے، وہ کون ہے؟ وہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ موضع حاجات طالبین، اور مومنین کا اعتماد ہے۔ خوبصورت جملہ ہے، معتمد المؤمنین، مومنین کے لیے بھروسہ اور اعتماد ہے۔ سرکشوں کا توڑنے والا، ظالموں کو عذاب دینے والا، بھاگنے والوں کو پکڑ لینے والا، حاجات کو پورا کرنے والا، اور مومنین کا اعتماد اور بھروسہ۔ الحمدللہ الذی من خشیتہ ترعد السماء، اس پہ واقعی ناظرین غور کریں تو جیسے ہوتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ من خشیتہ ہی، کہ جس کے خوف سے ترعد السماء، آسمان کانپ جاتا ہے، وسکانھا، اور اس میں رہنے والے، اس کے خوف سے آسمان اور اس کے رہنے والے کانپ جاتے ہیں۔ وترجف الارض وعمارها، اور زمین اور اس کے بسنے والے تھر تھرا اٹھتے ہیں۔ اور وتموج البحار، اور موجزن ہو جاتا ہے سمندر اور جو پیرتے ہیں اس کی گہرائی میں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تعریف ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہم کو اس راستے کی ہدایت فرمائی، حالانکہ اگر وہ ہدایت نہ کرتا تو ہمارے لیے ہدایت پانا ناممکن تھا۔ لولا ان ہدانا اللہ، الحمدللہ الذی، اور یہ حمد کے آخری جملے ہیں، اس کے بعد صلوات کا سلسلہ شروع ہوگا جو ہم کل سے انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کریں گے۔ الحمدللہ الذی یخلق ولا یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ویمیت الاحیاء ویحیی الموتى وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو پیدا کرتا ہے
مگر خود اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. وہ روزی دیتا ہے مگر اس کو کوئی روزی نہیں دیتا، نہ اسے کسی کی روزی دینے کی ضرورت ہے. وہ کھانا کھلاتا ہے مگر کوئی اس کو غذا پہنچانے والا نہیں ہے. وَيُمِيتُ الْأَحْيَاءَ، وہ موت دیتا ہے زندہ کو اور زندگی بخشتا ہے مردوں کو. یمیت الاحیاء، وہ موت دیتا ہے زندوں کا. وَيُحْيِي الْمَوْتَ، اور جو مردہ ہے اس کو زندگی دیتا ہے. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، جو موت اور زندگی تو اس کے اس طریقے سے ہاتھ میں کہ وہ چاہے تو مردے کو زندہ کر دے، چاہے تو زندے کو مردہ کر دے. لیکن وہ حی لا یموت، وہ ایسا زندہ ہے کہ اسے کبھی موت نہیں آتی. بیدہ الخیر، اور اس کے ہاتھ سے صرف خیر ہی خیر ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے. ناظرین، ایک میں آئی ایم ناٹ شیور کہ یہاں پہ اس وقت ہم نمبر اسکرین پر موجود ہے یا نہیں، لیکن چھوٹا سا سوال جسٹ فار یور، چاہتی ہوں کہ آپ انپٹ دیں کہ آپ نے 12 ماہ مبارک تک کی دعائیں آپ نے پڑھی ہیں، تو اس میں سے آپ کو سب سے زیادہ اچھی کون سی دعا آپ کو، جسے کہتے ہیں نا اسٹرائک کیا کسی ایک دعا نے، وہ آپ ضرور اگر ہو سکے تو کال کیجئے اور شیئر کیجئے ہم سے انشاءاللہ. یا دعا افتتاح جو ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھ رہے ہیں، تو اس میں سے آپ نے جو اس کا پورا مطالعہ کیا تو اس میں آپ کو کون سا جملہ سب سے زیادہ آپ کو اسٹرائک کیا. آج جو مجھے دعا افتتاح کے ان جملوں کے میں سے ایک جملہ جسے کہتے ہیں نا اندر سے انسان کانپ جاتا ہے کہ الحمدللہ الذی من خشیتہ ترعد السماء وسکانها، کہ حمد ہے اس خدا کے لیے، حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس کے خوف سے آسمان اور اس کے رہنے والے کانپ جاتے ہیں. جسے کہتے ہیں نا دل پہ جا کے جملہ. بہت سارے، اور جتنا ظاہر ہے کہ پروردگار ہم توفیق دے کہ ہر جملہ جو ہم اسے محسوس کریں اور گہرائی کے ساتھ محسوس کریں انشاءاللہ. میں اگین آپ کا تھوڑا سا رابطہ بریک ہو گیا تھا، تو آپ پلیز اپنی بات کو وہیں سے کنٹینیو کیجئے جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا. امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. جی کوکب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل بالکل بالکل. جی الحمدللہ. جی تو میں گفتگو کرنا چاہ رہی تھی خلق امام حسن کے بارے میں. اور دیکھیے کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمیں مطلب نسل در نسل چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کہ جیسے ابھی آپ نے بیان کیا شروع میں کہ ایک بوڑھی عورت رسول خدا پہ کچرا پھینکتی تھی، اور جب کئی دن، ایک دفعہ 2 دن 3 دن گزر گئے، اس نے کچرا نہ پھینکا، تو رسول خدا کو تشویش ہوئی کہ وہ عورت کیوں نہیں آئی، اس نے کیوں نہیں کچرا پھینکا. تو آپ یہ دیکھیے کہ مطلب کہ جذبہ محبت دیکھیے کہ جناب رسول خدا اس کے گھر پہنچے، اور اس کی جب پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ بیمار ہیں، تو آپ نے اس کی عیادت کی، کیونکہ وہ ایک اس کو پتا تھا کہ وہ غلط کام کر رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے دیکھا تو وہ تھوڑا گھبرا گئی کہ رسول جو ہے اس وقت میرے گھر آئے ہیں. تو آپ نے اس کی عیادت کی تو بڑی شرمندہ ہوئی. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہی جو سلسلہ ہے، یہی جو خلق ہے، یہی جو محبت ہے، یہی جو سلسلہ محبت ہے، وہ ہمیں نسل در نسل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہی دیکھیے امام حسن کا جب ہم پڑھتے ہیں تاریخ، تو ایک شخص جو کہ تھوڑا مس انڈرسٹینڈنگ کا شاید شکار تھا، اس نے جب جناب امام حسن کو دیکھا تو اس نے امام حسن کو مطلب برا بھلا کہنا شروع کیا. جب وہ کہہ کے تھک گیا تو پھر امام حسن نے اس سے گفتگو کی اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اگر تو بھوکا ہے تو میں تجھے کھانا دے سکتا ہوں، اگر تیرے پاس سواری نہیں ہے تو کہے تو میں سواری کا اہتمام کروں، اگر تجھے راستے کا نہیں پتہ تو تو مجھے بتا، میں راستے کا بھی انتخاب تم کو بتا سکتا ہوں. اب جیسے جیسے امام حسن اس کو بتاتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں، اس نے جب سب کچھ سنا تو وہ بڑا شرمندہ ہوا اور کہتا ہے کہ بے شک کہ آپ بہترین مطلب اخلاق کے مالک ہیں. اور حقیقتاً اسی سے جب ہم کنیکٹ کرتے ہیں سلسلے کو، تو آپ یہ دیکھیے کہ امام حسن سے بھی ہمیں یہی مطلب خلق نظر آ رہا ہے. اسی طرح ہمیں جناب زین العابدین کی جب ہم شخصیت کو پڑھتے ہیں، ان کا سیرت پہ مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جب حسین بن نمیر آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس کو کھانا دیا، آپ نے اس کو پانی دیا، آپ نے اس کو سواری دی. تو جب وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں مجھے یہ پہچان نہ لے، تو اس نے جاتے جاتے یہ پوچھا
میرے مولا سے کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. تو میرا مولا کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کہ میں نے تمہیں پہچانا نہیں، لیکن اس وقت تم مسافر ہو، تو تمہیں جس جس چیز کی ضرورت تھی وہ میں نے تمہیں مہیا کیا، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں. تو آپ یہ سوچیے کہ یہ حسن خلق ہے ان ہستیوں کا، محمد و آل محمد کا، کہ جانتے ہیں کہ حسین بن امیر کون ہے، لیکن میرے مولا کا حسن خلق دیکھیے کہ میرے مولا نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ اسے بدلہ لینا ہے. یہاں پہ دیکھیے جب بھی ہم سیرت معصومین کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمیں ایک ایک واقعے میں آپ یہ سوچیے درس کتنا بہترین دیتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر کبھی کوئی تمہارا دشمن تمہارے در پر آ جائے اور وہ اگر پریشانی میں ہو تو اس وقت اس سے بدلہ نہیں لینا، بلکہ اس وقت اس کی بے جتنی شک بہترین طریقے سے ہونا ہے آپ اس کی مدد کر دیجیے. جی بہت یعنی انسان امیجن نہیں کر سکتا، مطلب یہ ہمارے واقعات جو ملتے ہیں واقعتاً یہ ایسے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بہت ہی حقیر، بہت چھوٹا محسوس کرتا ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ اخلاق کی اور کردار کی بلندی اصل میں کیا ہے. یعنی حقیقت مکارم الاخلاق کیا ہے. حقیقت مکارم الاخلاق اگر کسی کو دیکھنی ہے، کہ مشاہدہ کرنا ہے اس دنیا میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق. اگر کوئی سوال کرے یہ مکارم الاخلاق کیا ہے، تو آئے در سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے در پر آئے اور دیکھے کہ اپنے بھائی کے قاتل کو کس طریقے سے پانی پلا رہے ہیں. آئے دیکھے رسول خدا کہ وہ عورت جو کچرا پھینک رہی ہے سر کے اوپر روزانہ، اس کی کیسے جا کر ایک دن وہ نہیں آئی تو پھر اس کی طرف سے تشویش میں مبتلا ہیں اور اس کی جا کے عیادت کر رہے ہیں. اور پھر اس اخلاق کو دیکھ کے، یعنی رسول کریم کا جو لوگ سوال کرتے تھے نا معجزہ، کہ آپ معجزہ دکھائیں، خود یہ اخلاق رسول کریم جو ہے یہ معجزے سے کم نہیں ہے کہ انسان اس انسان سے نفرت کرنے لگتا ہے. میں اور آپ میں نے کیوں کہا، اور یہ انسان پہچانے اپنی حقیقت کو کتنا چھوٹا ہے، کتنا حقیر ہے، کتنا بے وقت ہے، اپنی سوچ میں کتنا کمزور ہے، کہ انسان امیجن کرے کہ میرے ساتھ اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی میرے اوپر ڈیلی کچرا پھینکے، ایوری ڈے کچرا پھینکے، تو میرے دل میں اس کے لیے کیا فیلنگز ہوں گی. اور اس کے بعد میں اس کو ایک دن کچرا نہیں پھینکے گا تو میں تو خوش ہو جاؤں گی کہ آج اللہ کا شکر ہے جان چھوٹی. نہ یہ کہ میں جاؤں گی، لیکن درس یہ دیا جا رہا ہے کہ نہیں، اگر ایک دن وہ کچرا نہ پھینکے تو انسانیت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، انسانیت کے تقاضوں کو، اسلام کے دین کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. اور جب ضرورت پڑے بیمار کی عیادت، اسلام کا درس، مہمانوں کی خدمت، اسلام کا درس. امام حسن علیہ السلام کو جو آپ نے واقعہ بھی بیان کیا کہ مہمان جو کہ شام سے ٹریول کر کے آئے تھے، نہیں جانتے تھے اور آتے ہی برا بھلا، لیکن امام حسن علیہ السلام نے ایک لفظ ان کو ریٹرن میں برا بھلا نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، مگر جواب دیا تو کیسے؟ حسن خلق سے، مکارم الاخلاق کی، جسے کہتے ہیں نا اتمم مکارم الاخلاق، مکارم الاخلاق کے ذریعے جواب دیا کہ مہمان نوازی کی. پوچھا اگر کھانے کو نہیں ہے تو کھانا دیں، پہننے کو نہیں ہے، اگر تمہارے پاس زیادہ واپس جانے کے لیے زیادہ راہ نہیں ہے تو ہمیں زیادہ راہ دیں، تمہارے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو آؤ ہم تمہیں رہنے کے لیے جگہ دیں. یعنی جو انسان آپ کسی کے آبا و اجداد کو، باپ کو برا کہہ رہا ہے اور خود اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس پہ ایک عام انسان کا کیا رد عمل ہوگا. اور ہم یہاں سیرت ائمہ میں دیکھ رہے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کا کیا رد عمل تھا. تو یہ باتیں وہ ہیں جو ہمارے لیے درس اخلاق ہے، ہمارے لیے بہترین درس ہیں کہ ہم کم از کم کوشش کریں کہ اپنے کردار میں اس کے نزدیک کچھ تو نزدیک آئیں، کچھ تو اپنے آپ کو بلند کریں، بالکل پستیوں سے کچھ تو ہم اپنے ائمہ اطہار کے وسیلے سے اس رسی کو تھام کے، واعتصموا بحبل اللہ، اس اللہ کی رسی کو تھام کر کچھ تو ان پستیوں سے نکلنے کی ہم کوشش کریں، باہر آنے کی کوشش کریں. ناظرین تھوڑی سی میں صرف مختصر سا آج چونکہ وہ کنٹینیویشن ہے میں پیش کروں گی. اور اگین جو ناظرین ابھی جوائن کر رہے ہیں کہ آپ کو اب تک کی 12 دنوں کی دعاؤں میں سب سے زیادہ کس دعا نے آپ کے دل پہ اثر کیا، یا دعا افتتاح کا کون سا جملہ آپ کو سب سے زیادہ آپ کو اسٹرائک کرتا ہے یا اسٹرائک کیا اس نے، یہ اگر آپ چاہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اچھا لگے گا کہ آپ پروگرام میں شامل ہوں.
जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का हम बात यहाँ तक पहुँची थी, और मैं सिस्टर इनम आपको मैं चाहती हूँ कि आपकी आज योर गेस्ट आप बात करें। थोड़ा सा मैं चाहूँगी, बस पूरा वाक़या नहीं बयान कर पाऊँगी लेकिन थोड़ा सा आगे ज़रूर बढ़ाएंगे कि जब फिरऔन जो है उसने देखा कि हज़रत मूसा ने जब जादूगर जो है वो उन्होंने सजदा कर दिया और जादूगर जो है वो ईमान ले आए, और जादूगर के साथ साथ बहुत सारे लोग जो थे बनी इसराइल के वो भी ईमान ले आए। हज़रत मूसा ने तकाजा किया कि बनी इसराइल को जो है वो हमारे साथ कर दिया जाए, या उनको तो फिरौन ने हामान ने मशवरा दिया कि नहीं, अगर आपने बनी इसराइल को ऐसे छोड़ दिया, आज़ाद छोड़ दिया, तो ये तो आपकी तुम्हारी हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा। लिहाजा फिरौन ने बनी इसराइल को कैद कर लिया। हज़रत मूसा ने कहा कि इनको आज़ाद कर दिया जाए। आज़ाद नहीं किया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इनके ऊपर कहत साली, यानी कहत आया, उनको तरह तरह की फिर यके बाद दीगरे बलाओं में मुब्तला। कहत का वक्त जब ख़त्म हो गया और इन्होंने कहा कि अच्छा जब ये कहत ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम बनी इसराइल को जो है वो जाने देंगे, आपके साथ आज़ाद कर देंगे। जब कहत ख़त्म हुआ तो फिर उस कौम ने फिर भूल गए, उन्होंने फिर कहा कि नहीं। अगेन हामान ने कहा नहीं, दिस इज नॉट द हामान फिरौन का वो एडवाइजर था जो उसे हमेशा ही मशवरा देता था, जैसे अमर आस का मिलता है माविया को हमेशा मशवरे दिया करता था। ये हामान फिरौन को मशवरे दिएगा, अगर तुमने बनी इसराइल को छोड़ दिया तो ये तुम खुद अपने साथ बहुत बड़ा एक बेवकूफ़ी करोगे कि तुम्हारी हुकूमत फिर बाकी नहीं रहेगी। बाहर तौर अगेन फिर बनी इसराइल को आज़ादी नहीं मिली। बहुत जल्दी मैं आगे बढ़ा रही हूँ। फिर एक मरतबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सैलाब भेजा। अच्छा, ये क़िब्ती जो थे ओरिजिनल जो मिस्र के जो लोग थे ये क़िब्ती हैं, और जो बनी इसराइल ये हज़रत इसहाक़ की जो औलाद है ये बनी इसराइल हैं जो कि वहाँ नील के किनारे जो है पूरे आबाद थे। तो जब ये सैलाब आया तो ये सैलाब का पानी क़िब्तियों के घर में भर गया, उनकी फसलें तबाह हो गई, बनी इसराइल के घर को कोई नुकसान नहीं पहुँचता था। तो बहर तौर फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम अच्छा हम इनको जाने देंगे, आप अल्लाह ताला से दुआ करें, अपने रब से दुआ करें कि इस मुसीबत को यह दूर करे। तो क्या हुआ कि सैलाब का चूंकि पानी आ गया था, उस पानी की वजह से ज़ाहिर है जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस मुसीबत को दूर किया तो उसी पानी की बदौलत अब उनकी जो है ज़राअत बढ़ गई। जब ज़राअत बढ़ गई तो फिर वो सरकशी का शिकार हो गए। उन्होंने कहा कि अच्छा, जब भी कोई बुराई आती थी तो कहते थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नौज़ुबिल्लाह आपकी मनूसत की वजह से, और जब कोई अच्छा होता था तो कहते थे ये तो हमारी वजह से। तो ज़राअत उनकी अच्छी हो गई, उन्होंने कहा कि ये तो हमारी मेहनत से ज़राअत अच्छी हुई है। फिर वो अपने वादे को, और ये ऐसी कौम थी बार बार इन पे शदीद अजाब आए हैं। सैलाब का अजाब आया, टल गया। फिर उसके बाद एक मरतबा वो जो टिड्डियों का अजाब आया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ए मूसा आप इशारा कीजिए अपनी आसा से। हज़रत मूसा ने जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इशारा किया तो दोनों तरफ से जो है वो टिड्डियों का जो टिड्डी दल जिसे कहते हैं, टिड्डियां अब्रे सियाह के मानंद इन लोगों की जानिब आईं, और इतनी बड़ी, यानी से कहते हैं ना, बिल्कुल टिड्डियों का एक बादल था जो इनकी जानिब क़िब्तियों की जानिब आया। इनकी तमाम ज़राअतें जिस पर ये इतरा रहे थे ना कि बहुत अच्छी हमारी फसल हो गई, तमाम ज़राअतों को, फलों को, दरख्तों को खा गई। और उसके बाद उनके कपड़े, सामान, दरवाजे, जालियां, लकड़ी, ये सब वो टिड्डियां खा गई। और फिर इनके जिस्मों पर हमला, यानी ये टिड्डी दल जो होती है बड़ी खतरनाक एक चीज होती है। जब टिड्डियां आती हैं तो ये हर चीज को जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल खा जाती हैं, बिल्कुल खत्म कर देती हैं सिरे से। वो जिसे कहते हैं ना सफ़े हस्ती से वो चीज मिट जाती है। सारी फसलें, ज़राअत, सब कुछ ये खा गई। यहाँ तक कि ये बनी इसराइल के ये जिस्मों को अजियत देती थी, जिस्मों को काटती थी, और उनकी दाढ़ी और सरों के बाल तक को खा गई। लेकिन बनी इसराइल के बनी इसराइल ये जो क़िब्ती थे, ये फिरौन की जो कौम थी, लेकिन जो बनी इसराइल थे, जो लोग ईमान ले आए थे, उनको इन टिड्डियों ने कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। ना उनके घरों को कोई नुकसान पहुंचा, ना उनके अम्वाल को कोई नुकसान पहुंचा। फिर से ये फिरौन की कौम जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कहा कि अब अगर अभी इनके पास जो है वो कहत साली गुजर चुकी है, अभी इनके ऊपर सैलाब आ चुका है, अभी इनके ऊपर टिड्डियों का ये टिड्डी दल आ चुका है, ये अजाब आ चुका है। फिर ये दोबारा से जब परेशान हो गए कि सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ ये टिड्डी दल जो है खा गया, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। फिर आपने अपने आसा और माफ़ी मांगी कि नहीं, हम अब की दफ़ा तो बनी इसराइल को हम जाने देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी आसा को मशरिक़ और मगरिब की जानिब इशारा किया तो वो टिड्डियां जो है वो जगह जहाँ ऐसा लगा कि जहाँ से वो टिड्डियां आई थी वहीं पर वो लौट गई। फिर से वो पूरा टिड्डी दल जो है वो उस जगह से साफ हो गया। लेकिन
اب یہ اس میں بعض تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عذاب جو آتے تھے یہ ایک ایک سال کے وقفے سے آتے تھے، بعض میں لکھا ہے کہ ایک ایک ماہ کے وقفے سے آتے تھے، کہ ٹڈی دل آیا، ابھی ٹڈی دل کو گزرے ہوئے ایک ماہ بھی نہیں گزرا، جیسے ہی وہ ٹڈیاں، یہ ہمیں اپنے طرف، یہ کل ہم اس پہ تھوڑی سی اور بات کریں گے، یہاں پر میں یہ واقعے کو روک دوں گی اور سسٹر ارم کی طرف آؤں گی کہ جیسے ہی ان کا عذاب ہٹتا تھا نا، جیسے ہی مصیبت ہٹتی تھی، پہلے تو مصیبت کے جب ٹڈیاں آئی ہوئی تھی تو آ کے حضرت موسیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑتے تھے کہ ان کو آپ اپنے رب سے دعا کریں، اب اگر یہ ٹڈیاں چلی گئی، یہ مصیبت ٹل گئی تو ہم بنی اسرائیل کو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اور جیسے ہی یہ عذاب ان پر سے ٹلا، یہ یک کے بعد دیگر ابھی جو ہم نے دعائے افتتاح میں ہم نے جو ٹکڑا پڑھا کہ الحمدللہ الذی نکال الظالمین، کہ جو ظالموں پر عذاب کرنے والا ہے، اور یہ ہمیں فرعون کی قوم میں یہ عذاب، فرعون کے اوپر، اس کی قوم کے اوپر یہ عذاب نظر آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی عذاب ٹلتا تھا فوراً یہ لوگ منکر، پھر سے منکر ہو گئے، اور کہا پھر اگین اس نے کہا، کیونکہ فرعون کو اپنی حکومت جو ہے وہ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ میری حکومت ختم ہو جائے گی اگر میں نے بنی اسرائیل کو اس طریقے سے موسیٰ کے ساتھ جانے دے دیا۔ یہاں پر ناظرین اس کے بعد ان کے اوپر یک کے بعد دیگرے اور عذاب آئے، اور ان کا قصہ انشاءاللہ ابھی تک ہم پہنچے قحط سالی، سیلاب، اور اس کے بعد ٹڈیوں کا عذاب آیا، اس کے بعد جو عذاب ہے اس کا تذکرہ ہم کل سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی میں سسٹر ارم کے طرف ہم توجہ کریں گے کہ امام حسن کے حوالے سے اور شب قدر کے حوالے سے، اور ایک بات یہ سسٹر ارم کہ آج کل جیسے ہم یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، تو کیا کوئی ایسا ہمیں ائمہ اطہار کی سیرت کے حوالے سے یا کسی دعاؤں کے حوالے سے جو آپ اپنے علم کے حوالے سے ہم سے شیئر کیجئے کہ انسان کے اندر دعاؤں میں اور نمازوں میں اور عبادتوں میں رغبت کیسے پیدا ہو، یعنی انسان جو ہے وہ لذت عبادت کو محسوس کرے، انسان جو واقعی وہ عبادت کی طرف وہ راغب ہو، اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گی کہ خاص ماہ مبارک جو ہے یہ عبادتوں سے مخصوص ہے؟ جی سسٹر، ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے دوران کسی چیز کو دوبارہ مطلب کہا تھا کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمارا دل جو ہے وہ مائل نہیں ہو رہا عبادت کی طرف، یا یوں کہہ لیجیے کہ وہ مزہ نہیں آ رہا عبادت میں کہ جو مزہ آنا چاہیے، تو میں نے جیسے کتاب میں پڑھا کہ انسان کو اگر ایسی فیلنگز ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ امام کے اقوال پڑھے، نقطہ انگیز گفتگو کو سنے، تاکہ اگر اس کے دل میں یہ عبادت شوق نہیں ہے یا مطلب وہ عبادت کے راغب نہیں ہو رہا یا دل مردہ ہو رہا ہے، تو مطلب جو ہم اقوال جو امام پڑھتے ہیں اس میں کچھ ایسے نقطے ہوتے ہیں جو کبھی کبھی انسان کے دل کو کلک کرتے ہیں، لیکن جو مطلب اخلاق کے جو دروس ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ کوئی شخص، یعنی کہ یہ دیکھیں یہ جو ٹائم ہے، یہ جو وقت ہے، یہ عموماً آ جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہو کہ ہمارا دل مائل نہیں ہو رہا مطلب عبادت کی طرف، اور جبکہ ہم جانتے ہیں کہ رجب سے لے کے رمضان تک کا جو مہینہ ہے وہ آبیاری کا مہینہ ہے، یعنی کہ رجب سے ہم اپنی جو عبادت ہے اس کو پیورٹی لاتے لاتے پھر رمضان آتا ہے، پھر سب سے بہترین جو عبادت جو مطلب سوچیے جو فائنل راؤنڈ پہنچتا ہے وہ ہوتی ہے شب قدر۔ اگر اس تک بھی بالکل، بے ہمارا شک، دل مطلب راضی نہیں ہو رہا تو پھر اب ہمیں سوچنا ہے کہ دل کیوں نہیں راضی ہو رہا۔ تو جو عالم اخلاق میں کے جو دروس ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اگر کبھی ایسا ہو انسان کے ساتھ تو اس کو چاہیے کہ وہ اشک برسائے، یعنی کہ خدا کی بارگاہ میں روئے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان راضی ہی نہیں ہے، اس کا دل ہی نہیں راضی ہو رہا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں نہ جائے گا اور نہ ہی وہ اشک برسائے گا۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا بھی نہ ہو سکے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس آپشنز کتنے ہیں، کہ اگر ایسا بھی نہ ہو سکے، شب قدر میں بھی ہم راضی نہ ہو سکے، تو پھر جب یہ مولا علی کی شہادت کے سلسلے شروع ہوں تو کہا کہ اس میں مجلس حسین میں جاؤ، تو سبحان مجلس اللہ، حسین سبحان میں اللہ، جا کر حسین میں جا کے مصائب حسین پر آنسو بہاؤ، جتنے آنسو مصائب حسین پہ بہاؤ گے تمہاری دل کی زمین جو ہے وہ نرم ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں جب سبحان ہماری دل اللہ، کی زمین سخت ہوتی ہے نا، جب ہی ہم بہت سخت فیصلے کرتے ہیں، جب ہماری دل بے کی شک، زمین نرم ہوگی تو حقیقتاً ہم پھر یہ جو ہم فرض کیجئے جو میری اور آپ کی اس وقت ایک اسپیچ چل رہی ہے، جو ڈسکشن چل رہی ہے، اگر اس وقت کوئی جو لائیو چینلز پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اگر اس وقت کوئی کسی کا دل نرم ہے یا کوئی راغب ہے اس طرف، تو اس کو ایک جملہ بھی کلک کر جائے گا، اور بعض لوگ پوری مطلب چینلز کی ایک ایک چیز دیکھ لیتے ہیں لیکن ان کو وہ مزہ نہیں ملتا۔ تو اسی لیے اس میں کہا گیا کہ مطلب اپنے دل کو نرم کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ مصائب حسین میں آنسو بہاؤ،
تاکہ تمہارے دل کی جو زمین ہے وہ نرم ہو. جتنی دل کی زمین نرم ہوگی اتنا ہی انسان کا اخلاق بہتر ہوگا, اتنا ہی انسان جو ہے وہ بہتری کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جانے کا جو ہے ذریعہ بہترین طریقے سے بنے گا. دیکھیے آپ نے کتنی خوبصورت اس وقت بات کی ہے, بہت آپ نے یعنی جو آپ نے اس وقت کنیکٹ کیا ہے نا کہ واقعتاً دل جو ہے وہ نرم کیسے ہو ہمارے لیے اتنا, یہ دیکھیے ہم کتنا شکر ادا کریں. ہم جب بار بار بعضوں کا جملہ کہہ کے اور سن کے ہم گزر جاتے ہیں کہ پروردگار عالم کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں عزاداری جیسی نعمت عطا فرمائی. اب دیکھیے ان مقامات پہ واقعتاً یہ ابھی احساس ہوتا ہے کہ واقعتاً انسان جو ہے جب انسان روتا ہے, آنسو بہاتا ہے, تو اس کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے. اور غم حسین ایسا ہے, اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ایسا ہے کہ یہ جیسے آپ نے جو لفظ استعمال کیا آبیاری کا, کہ یہ دلوں کی آبیاری کرتا ہے, یہ قلوب کو زندہ کرتا ہے, یہ دلوں کو روح کا احیا کرتا ہے, یہ حیات طیبہ عطا کرتا ہے, یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کی طرف جو ہے لے کر جاتا ہے. ہمیشہ رہنے والی ایسی زندگی جو کبھی فنا ہونے والی نہیں, ہمیشہ ابدی زندگی. یہ جو ذکر حسین ہے اس کی کیفیت ہے. اور ہمارے لیے کتنا بڑا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کہوں گی کہ کرم ہے کہ اس نے شب قدر کی جب سے تیاری شروع ہوتی ہے تو مولا کائنات کا ذکر اور آپ کے غم سے ہر شیعہ اپنے پورے وجود کے ساتھ, چاہے وہ ظاہری لباس ہو, چاہے وہ چہرے میں اداسی کا ایک عنصر ہو, چاہے آنکھوں میں آنسو ہو, چاہے وہ کالا لباس ہو, چاہے وہ ایک یہ کیفیت ہو کہ گھر میں کوئی, ہمارے یہاں ہمیشہ طریقہ رہا کہ جناب شبوں میں کوئی تلن نہیں ہوتا. آپ کے جو ہے وہ تلن جو ہے انڈیا پاکستان کی یہ کلچرل ایک بات ہے. یہاں پہ کلچر کہیں کہ کیک وغیرہ یا مٹھائی میٹھا اس طریقے سے, یا سویٹس کینڈیز چاکلیٹس, یہ خوشی کی اگر چیز سمجھی جاتی ہے تو ان کی چیزوں کو اپنے کھانے پینے سے الگ کر دیا جائے. جیسے پاکستان انڈیا میں جو کلچر تھا کہ جناب سموسے پکوڑے مچھلی وغیرہ یہ خوشی کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ جو چیزیں تلی جانی ہے, تو کم از کم ان شبوں کے پورے رمضان بھر تو جو ہے پکوڑے سموسے یا یہ سب چیزیں کھائی جائیں گی. لیکن 18 رمضان سے لے کے 21 رمضان تک ان 4 دنوں میں شبوں میں, اور یہ کہتے ہی شبیں ہیں, یعنی یہ حالانکہ روز و شب ہے لیکن شبیں کہلاتی ہیں کیونکہ یہ اندھیرے, یہ دن بھی ہیں لیکن شب کی طرح یہ تاریک دن ہے, کیونکہ اس میں مولا کائنات کے غموں سے ڈھکے ہوئے گویا یہ دن ہے. اور اس میں ان دنوں کے اندر جو واقعتاً کہنے کو یہ شبیں ہیں, لیکن جب شب قدر سے آپ اسے کنیکٹ کیجیے, شب قدر وہ بھی شب قدر کہ دلوں کو نور بخشتے ہیں, یہ وہ تاریکیں ہیں, وہ شبیں ہیں کہ دلوں کو نور بخشتی ہیں. ہمیں گویا شب قدر کے لیے مولا کائنات کا ذکر, مولا کائنات کا غم, اور وہ جو غم کی کیفیت ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے وہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کر دیتی ہے. اور شب قدر میں گویا ہمارے قلب جو ہے وہ عبادت کی طرف خود بخود جو ہے وہ مائل ہوتے ہیں. بہت زبردست آپ نے یہ توجہ دلائی سسٹر ارم, بہت شکریہ انشاءاللہ. اور ہم اس کے لیے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. حمد ہے اس پروردگار کی کہ اگر وہ ہماری ہدایت نہ کرتا تو ہماری ہدایت ہونی ناممکن تھی. یہ راستہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے مہیا فرمایا. سسٹر سروت, امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے کچھ دعائیں, آپ پروگرام شروع ہونے سے پہلے کچھ تذکرہ ہو رہا تھا کہ کچھ دعائیں بالخصوص مخصوص ہے افطار, اس ماہ مبارک کے حوالے سے افطار کی دعا, یا ہم کہہ لیں کہ آج کل یہ جو کورونا کے حوالے سے پینڈیمک کا سلسلہ ہے تو غم و حزن کے حوالے سے آپ کہہ رہی تھی کوئی امام حسن علیہ السلام کی دعا آپ کے پاس موجود ہے, جو میں چاہوں گی کہ آپ پلیز ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. جی, تو جس طرح سے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ اس وقت ایک بہترین ٹائم میں اپنی ٹائم کو گزار رہے ہیں, یعنی کہ رمضان مبارک میں. اور مطلب الحمدللہ ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ وہ روزے کی سعادت جو ہے اس کو پوری کر سکے. اور ہمارے جو مولا ہیں انہوں نے ایک دعا, مطلب میرے مولا کہتے ہیں کہ اگر کہ کوئی شخص افطار کے وقت جو روزے دار جو ہوتا ہے اس کی دعا, جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس وقت افطار ہوتی ہے, افطار کا ٹائم ہوتا ہے, تو زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ انا انزلنا کی تلاوت کی جائے. اور پھر میرے مولا کہتے ہیں کہ روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے جس وقت افطار کا وقت ہوتا ہے.
اور پھر وہ کہتے ہیں میرے مولا کہ پہلا لقمہ کھاتے وقت جو یہ کہتا ہے، یعنی کہ اس طرح سے کہتا ہے کہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، کہ بے شک پروردگار عالم بے انتہا مہربان، بے انتہا رحم کرنے والا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں میرے مولا آگے کہ اے زیادہ بخشش کرنے والا مجھے بخش دے، یعنی کہ دیکھیے اس وقت میرے مولا کی جملہ مجھے بہت خوبصورت لگا کہ میرے مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نہایت بخشش کرنے والا ہے۔ اور حقیقتاً آپ یہ دیکھیے کہ ہم مطلب اگر ہم کبھی اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ گناہ جو ہے وہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو میرے مولا نے یہ ہمیں ایک چھوٹا سا ایک ٹپ دیا کہ جب روزہ رکھو تو یہ دعا کر کے اپنے منہ میں پہلا نوالا ڈالو کہ پروردگار عالم جو بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، سب سے زیادہ بخشش کرنے والے مجھے بخش دیں۔ یعنی اس دعا بے کے شک ساتھ بے شک الہی اللہ کی آمین۔ اس نعمت کو اپنے حلق میں لے کے جائیے کہ پروردگار، ایک تو سب سے بڑی دیکھیے نعمت پروردگار عالم کی کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا اور اللہ نے ہمیں مطلب بہترین انواع و اقسام کے اپنے گھر میں پکوان بنا رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا بھی بہت شکر ہے پروردگار عالم کے سامنے کہ اس نے ہمیں یہ عطا کی یہ ساری نعمتیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دعا ضرور کرنی ہے کہ پروردگار جو بہت بخشنے والا ہے تو ہمیں بخش دے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ رمضان مبارک کا بہت ہی مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کی ایک ایک سانس جو ہے وہ ہماری تسبیح کہلاتی ہے۔ بے شک اور اس میں ہمیں جو ہے جتنی بھی ظاہر سی باتیں دیکھیں، یہ جو وقت چل رہا ہے وہ پریشانیوں کا وقت ہے، ہر شخص کسی نہ کسی مشکل میں، کسی نہ کسی الجھن میں، پریشانیوں میں گرفتار رہتا ہے۔ تو چونکہ یہ وقت جو ہے جس میں اس وقت ہم ٹائم گزار رہے ہیں، ایک سانس تسبیح ہی ہے ہماری، تو ہم اپنے لیے، اپنے جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں جس کا ہم جانتے ہیں جو مختلف مسائل میں، مختلف پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے بہترین دعا کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک جو دعا ہے جو مطلب مجھے بہت بہترین لگی کہ میرے مولا کے لیے روایت لکھی گئی ہے کہ جب میرے مولا کو کوئی رنج ہوتا تھا تو روایت میں لکھا ہے کہ جب آپ غمزدہ ہوتے تھے تو اکیلے کمرے میں چلے جاتے اور دعا کرتے، اے کاف ہا یا عین صاد، اے نور، اے پاک، اے جاننے والے، اے خدا، اے بخشنے والے۔ وہ گناہ جن کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے، وہ گناہ جن کی وجہ سے نعمتیں عذاب میں بدل جاتی ہیں، وہ گناہ جو شرم و حیا کی چادر کو پارا پارا کر دیتے ہیں، وہ گناہ جو بلاؤں کو نازل کرتے ہیں، وہ گناہ جو مجھے فنا میں جلدی کا باعث بنتے ہیں، بخش دے۔ وہ گناہ جو دشمنوں کو مجھ پر مسلط کرتے ہیں، وہ گناہ جو امیدوں کو نا امیدی میں بدل دیتے ہیں، جو دعا کو رد کر دیتے ہیں، وہ گناہ جو بارش کے نہ برسنے کا سبب بنتے ہیں، وہ گناہ جو پردوں کو اٹھا دیتے ہیں، بخش دے۔ اور اس کے بعد جو میرے مولا کا رنج، جو غم ہوتا تھا، اس کے بعد میرے مولا اپنی دعاؤں کو کیا کرتے تھے۔ اور دیکھیں کہ حقیقتاً ہم کبھی کبھی ہم لوگوں سے اس ایک جملے کو بہت سنتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پریشانی ہم پر کیسے آ گئی۔ تو آپ یہ سوچئے کہ میرے مولا نے کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس میں پوائنٹ آؤٹ کروایا کہ یا اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جو ہماری شرم و حیا کی چادر کو پارا پارا کر دیتے ہیں، یا اللہ ہمیں وہ میرے وہ گناہ بخش دے جو جلدی فنا کا باعث بن جاتے ہیں۔ اب حقیقتاً انسانوں سے کچھ ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جو انسان کی جلدی موت کا باعث بن جاتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہو جاتے ہیں ہم انسانوں سے جو ہماری نعمتیں ہوتی ہیں اور شاید ہم اس کو شکر ادا نہیں کرتے، یا کچھ ایسے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں جو ہماری نعمتیں جو ہیں وہ جو ہے عذاب میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور وہ گناہ جو ہے جو ہمارے دشمنوں کو ہم پر مسلط کر دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیے میرے مولا ان سارے گناہوں کا پہلے تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی کہ میرے مولا نے اس ایک مطلب دعا میں ہمیں بتایا کیا ہے، میسج یہ دیا کہ جب تم پہ کوئی پریشانی آئے، جب تم پہ کوئی رنج آئے، جب تم پہ کوئی غم آئے، جب تم کسی تکلیف میں گرفتار ہو جاؤ، تو سب سے پہلے اپنے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں کرو۔ وہ بڑا معاف کرنے والا سبحان ہے، اللہ۔ وہ بڑا مہربان ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ وہ صرف وہ سریع رضا ہے، وہ ایک اشک کے برسانے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو میرے مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی رنج، کوئی غم، کوئی مشکل، کوئی دکھ، کوئی پریشانی آ جاتی ہے
تو سب سے پہلے اپنے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا ذکر خدا کی بارگاہ میں کرو. کہیں اس وجہ سے تو میرے اوپر یہ پریشانی نہیں آئی, کہیں اس وجہ سے تو یہ عذاب نازل نہیں ہو. ایک ایک گناہ کا ذکر کرو. اور پھر میرے سوچے امام وقت ہیں میرے مولا حسن, وہ ہم کو جب اس طرح سے دعا کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں تو ہم سوچے ہم تو بہت گناہ گار ہیں, ہم تو صبح سے لے کے شام تک نہ جانے کتنے گناہ کر دیتے ہیں. تو میرے مولا نے طریقہ دعا بتا دیا کہ اگر کبھی ایسا احساس ہو کہ کوئی رنج, کوئی غم, کوئی جیسے ابھی اس وقت ہم پوری دنیا جو ہے ایک خاص تکلیف میں گرفتار ہے, یعنی کہ جس کو ہم کرونا وائرس کہہ رہے ہیں, تو نہ جانے ایسا کون سا گناہ ہے یا نہ جانے ایسی کیا بات ہوئی کہ پوری دنیا عالم اسلام جو ہے پریشانی میں ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں. اور ہو سکتا ہے کہ سب سے بڑا جو گناہ مجھ سے اور ہم سب سے سرزد ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کچھ ایسا خاص گناہ کر رہے ہیں کہ ہمارا امام وقت, امام حجت جو کہ ہمارے امام ہیں, ان کے ظہور میں تعجیل نہیں ہو پا رہی. تو میں دعا کرتی ہوں اس پوری سیشن کے اس میں کہ پروردگار ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہوا ہے کل عالم اسلام سے, پروردگار اس کو بوسیلہ چہاردہ معصومین ہمارے سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو پروردگار اللہ معاف کرے. جی الہی آمین, الہی آمین. بہت شکریہ, بہت خوبصورت. اور یہ دیکھیے کہ اس کے بہت سارے جملات تو دعائے کمیل کے جو ابتدائیہ جو مولا کائنات نے حضرت جناب کمیل ابن زیاد کو جو سکھائی ہے, یہ شروع کے جو الفاظ ہیں یہ پورے دعائے کمیل کے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل عصم, ان گناہوں کو معاف کر دے جو عصمت کا پردہ چاک کر دیتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم, جو عذاب کو نازل کرتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم, جو کہ نعمتوں کو بدل دیتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجا, جو کہ امید کو قطع کر دیتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء, جو دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے. تو بالکل ناظرین, ہمارے لیے بہت یہ آج امام حسن کے وسیلے سے انشاءاللہ ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں یہ جملات جو ہم دعائے کمیل میں ہر دفعہ سنتے ہیں, اور آج یہ سسٹر ارم نے جو ہے ماشاءاللہ. جی جی تو میں نے بھی یہی سوچا کہ کتنا زیادہ مطلب بالکل لفظ تک مل رہے ہیں, کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں وہ تو نسل در نسل چل رہی ہیں نا, بے شک بے شک, الفاظ کا چناؤ بھی سیم ہے. بالکل بالکل, اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. تو بے شک ایک معصوم کی زبان سے نکلا ہوا لفظ جو ہے وہ بالکل بعینہ ہی دوسرے معصوم کی زبان مبارک سے بھی نکلتا ہوا نظر آتا ہے. تو جو میں بات کہہ رہی تھی وہ بات مکمل کر دوں ناظرین, کہ پروردگار عالم سے اس وقت ہم یہ دعا کریں, آج کے دن اس وقت, کہ امام حسن علیہ السلام کا ہم نے تذکرہ کیا, ہم نے قرآن کریم کے حوالے سے فرعون کے واقعے اور فرعون پہ کیسے عذاب نازل ہوا اور بنی اسرائیل کو کیسے اللہ نے بچائے رکھا, دعائے افتتاح کے جملوں پر ہم نے غور کیا, ہم نے جو ہے آج کی دعا پر غور کیا, 12ویں دن کی دعا. ان تمام دعاؤں پر کو اور تمام واقعات کو ہم نے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہماری یہ بصیرت کا یہ انشاءاللہ ہمیں ذریعہ بنے, اور ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ گناہوں کا, آج اگر یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ جو جملات ہم بار بار سنتے ہیں دعائے کمیل میں, آج یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ واقعی گناہوں کا اثر ہے جو ہمیں زندگی میں اپنی نظر آتا ہے. یہ ساری چیزیں, یہ سارے گناہوں کے اثرات ہیں جو ابھی سسٹر ارم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کے جو جملات بیان کیے ہیں, کہ یہ سارے گناہوں کے اثرات ہیں جو انسان کی ڈے ٹو ڈے لائف پہ مرتب ہوتے ہیں. تو انسان پھر بہت زیادہ کیئرفل ہو جائے اپنی زندگی کے اندر, وہ بہت زیادہ پھونک پھونک کر, جیسے کہتے ہیں نا تقویٰ, یعنی پھونک پھونک کر قدم رکھے, گناہوں سے اپنے آپ کو جتنا ممکن ہو سکتا ہے کم از کم اپنی استطاعت بھر بچا سکے. ظاہر انسان خطا کا پتلا ہے, وہ بھی مولا سکھا رہے ہیں کہ معافی مانگو ان سب گناہوں کی, پھر مانگو کہ تمام گناہوں کو بخش دے, تمام خطاؤں کو, تمام لغزشوں کو بخش دے. کہ انسان سے باوجود اس کے کہ ظاہر معصوم نہیں ہے, پھر بھی گناہ سرزد ہو جائیں گے, خطائیں ہوں گی, کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لغزش سرزد ہوگی. تو معافی مانگو تاکہ ان گناہوں کا اثر, گناہ کا اثر ہوتا ہے انسان کی اس دنیاوی زندگی پہ اور اخروی زندگی پہ, تو تاکہ معافی مانگو, استغفار کرو, تاکہ گناہوں کا وہ جو اثر ہے تمہاری زندگی پہ, نیگیٹو جو اثر ہے, وہ جو اس کی کیفیت جو کہ زندگی میں مرتب ہوتا ہے وہ اثر, وہ تمہاری زندگی سے زائل ہو جائے, اور زندگی کے اندر پازیٹیوٹی آئے, زندگی کے اندر نعمتیں آئیں, تمہیں عبادت کی طرف رغبت ہو, تمہاری دعائیں جو ہے وہ قبول ہوں. ناظرین وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے گزر کیا رہا ہے, اب گزر گیا, ہم میرے خیال سے تھوڑا اوور ٹائم ہی چلے گئے ہیں,
میں سسٹر ارم عسکری کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اور میں آپ سے لاسٹ میسج بالکل میں ایک جملے میں اگر آپ بس کہنا چاہیں تاکہ بالکل ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، بیکاز میسج آ گیا ہے کہ اب نیکسٹ پروگرام کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. جی سسٹر ارم. جی تو بس میں یہ کہوں گی کہ انشاءاللہ تعالی ابھی ہم میرے مولا حسن کی ولادت کی خوشی منائیں گے، تو بس خوشی مناتے وقت یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری جو اس وقت خوشی مولا حسن سے جڑی ہے، اور جو مسائل جو تکلیفیں میرے مولا حسن نے برداشت کی، دعا کیجیے گا کہ پروردگار عالم جب ہمارے امام وقت ہمارے امام حجت آئیں تو ہم اپنے مولا کے مخلص انصاروں میں شامل ہو کر ان کا ساتھ دے سکیں. الہی آمین. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آج کی جو ہماری 12ویں دن کی دعا ہے امام زمانہ کے حوالے سے ضرور اس پر غور و فکر کیجیے گا. اگین سسٹر ارم عسکری، ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھی گفتگو رہی. بہت بہت شکریہ آپ کا. پروردگار عالم آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ بھی ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ناظرین آپ سے ہم اجازت چاہیں گے، ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.